बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ए टू जी न्यूज़ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपको मेज़बान उसामा मिर्ज़ा। ए टू जी न्यूज़ पॉइंट की तरफ से रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें रमज़ान करीम के मुनासबत से कोरा हज़रात भी हमारे साथ मौजूद है, नात ख़्वां हज़रात भी मौजूद है और बहुत ही प्यारी इस्लामिक टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करने वाले कारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि हम डेली अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे रमज़ान गुजार रहे हैं, इसे किस अंदाज से बेहतर कर सकते हैं और ये इस्लाम का मुक़द्दस तरीन महीना है, इसे हम किस तरह से बेहतर गुजार सकते हैं। जो हमारे मेहमान हैं, जो कुरा हज़रात है, जो आलम दीन हज़रात है, उनसे बात करेंगे क्या कहना है उनका इस बारे में। साथ मौजूद है कारी मोहम्मद रिजवान साहब, जो फाजिल हैं जामिया सल्फिया के, एक बहुत बड़ा अदारा है। इनसे गुजारिश करेंगे अपनी प्यारी सी आवाज़ में तिलावत कुरान पाक हमें सुनाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, क्या ही खूबसूरत आवाज़ थी। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ दोस्त रिज़वान साहब से गुजारिश करूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक प्यारी सी नात का हदिया पेश करके वो हमें ज़रूर सुनाइएगा। कि सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। कि सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देख कर, जी सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देख कर। अरे वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। अरे वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया कमाल आया। नबी की दुआओं की ही बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। नबी की दुआओं की ही बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत नबी के लब पर सवाल आया कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया कमाल आया। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान के आज भी काफिर है जिनसे लरज़ा। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान के आज भी काफिर है जिनसे लरज़ा। उमर के आने से कुफर पर जो ज़वाल आया कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया कमाल आया। गुरूर
کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، غروروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل اللہ نے، جو کالے رنگ دا غلام سونا بلال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، نبی تو رضوان سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو رضوان سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت آواز تھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر رہے تھے رضوان صاحب۔ ہم میں اپنے معزز دوست سے جو اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں چند سوالات جو ہر گھر کے یا ہر زبان کے اوپر ہوتے ہیں، ان میں سے جو ایک پہلا سوال میں ان سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ کر صاحب بتائیے گا مجھے کہ کھانا کھاتے ہوئے سحری کے ٹائم اذان ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو کیا کھانا کھا سکتے ہیں اذان جب تک کمپلیٹ نہیں ہو جاتی؟ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ یہ ہر گھر کا ایک پوچھی جانے والا کویشچن ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی، اور اس بارے میں کئی علماء بھی کرتے ہیں کہ جب اذان شروع ہو گئی ہے اللہ اکبر کی ندا آ چکی ہے تو آپ بند کر دیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف دیکھا جائے، حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جب اذان دینے والا اذان دے تو اگر آپ لوگوں کے ہاتھ میں پیالہ ہو، اس کے بعد ہے کہ آپ کے ہاتھ کے اندر پیالہ ہو، کھانے والا برتن ہو، جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کھا رہے ہیں تو اس سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اچھا، اپنی آپ کی ضرورت ہے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، اگر اس کا اذان اچھا آپ کے ہاتھ میں برتن ہے، آپ کھا رہے ہیں، آپ کو ضرورت ہے، آپ کھانا چاہ رہے ہیں تو اس کو پورا کریں۔ صحیح ہے، اس میں اب یہ نہیں ہے کہ ایک دو روپے لگا لیں، یا اب اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صرف اذان کے وقت پہ اذان شروع ہو رہا کھانا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ مطلب کہ آپ کھا رہے ہیں، ضرورت ہے آپ کو، تھوڑا اذان شروع ہو چکی ہے تو آپ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت پوری کر لیں، ٹھیک ہے، جتنی آپ کو تما ہے اتنی پوری کر لیں، برتن ہاتھ میں سے پورا کر لیں۔ یہ علماء کو جو ہے یہ اختلاف بھی ہے، مگر یہ جو راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اور اس میں جو سختی کرتے ہیں علماء، سختی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور جو ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر تنگی ہے۔ صحیح ہے، تو کسی لحاظ سے انسان اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو قریب کی مسجد ہے اس سے ہٹ کے بھی جب تک اذان کی آواز رک نہیں جاتی کئی لوگ جو ہے تب تک کھانا کھاتے رہتے ہیں کہ جی سحری کو وہ سمجھتے ہیں کہ تب تک وہ کر سکتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اپنی پاس کی اذان کی آواز اس کے اوپر ہی رہنا چاہیے، جو دور دراز سے آ رہی ہوتی ہے اس کے مطابق ہم چل سکتے ہیں؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایک ہی اذان ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اب ابھی بھی آپ چلے جائیں مکے میں، مدینے میں، جب حرمین مکی کے اندر جب اذان شروع ہو جاتی ہے اور پھر اسی وقت وہ بڑا پیارا منظر ہوتا ہے، اسی وقت پورے مکہ کے اندر اذان شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے، ہمارے پاکستان میں بڑے صغیر کے اندر یہ ماحول ہے کہ مکتبہ فکر پائے جاتے ہیں، علماء اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، دیوبند ہیں، وہ اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے ٹائم سے اذان دیتے ہیں، اذان سبھی سے دیتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سحری کتنے ہی اچھے وہ لوگ ہیں جو سحری میں تاخیر کرتے ہیں۔ اچھا، کتنے ہی اچھے وہ لوگ ہیں
یہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں. کتنے ہی اچھے وہ لوگ ہیں جو سحری میں تاخیر کرتے ہیں اور کتنے ہی اچھے وہ لوگ ہیں جو افطاری جلدی آتے ہیں. اس لیے ہمارے یہاں پر بالکل کافی ایسے ہیں وہ صرف اور صرف سحری میں جو جلدی کر لیتے ہیں اور افطاری میں نہیں کرتے. وہ پہلے خود اپنی افطاری کھول لیتے ہیں, کسی نے رات دے دی تھی ویسے اس نے افطاری کر لیتا ہے, مگر وہ پھر اپنی جو ہے الفاظ کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ افطاری کر لی, افطاری کا وقت ہو چکا ہے. ایسا نہیں. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم اذان سنو تو روزہ کھانا بند کر دو. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنے انہیں مفتوم اذان دیتے ہیں تو کھایا پیا کرو. ٹھیک ہے. جب حضرت بلال اذان دیتے ہیں تو آپ لوگ کھانا پینا اسٹارٹ کیا کریں, اور جب ابن مفتوم اذان دیں تو کھانا پینا بند کر دیں. اچھا, سحری کے وقت. اور جب افطاری کی آپ نے فرمایا کہ جب اذان سنو تو آپ جو ہے افطاری کریں, اپنا کھانا پینا کھائیں, اور افطاری میں لیٹ نہیں کرنی چاہیے. صحیح. اچھا, مکے کے اندر جو کام ہے مہینے کے اندر کام کرتے ہیں اس کے حساب سے دیکھا جائے تو وہی چیز ہے. عوام وہ بھی دیتے ہیں اول وقت میں, کوئی دیتا بھی آخر وقت میں, تو جائز ہے. اچھا, مجھے ایک سب سے کامن بات ہے کہ رمضان کا اشرا جو ہے دوسرا اشرا چل رہا ہے اور بہت جلد جو ہے اعتکاف کے مراحل آنے والے ہیں, تو کیا خواتین گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ جی, یہ نا بڑا پیارا ایک سوال ہے آپ کا کہ بڑے میرے پیارے بھائی میں کچھ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ گھر میں عورتوں کا اعتکاف گھر پر ہی ہونا چاہیے. اس میں میں آپ کے سامنے قرآن مجید کیا کرتا ہوں سورۃ بقرہ کی 187. اچھا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, تم نے اعتکاف کرنا ہے تو وہاں گھر میں کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اعتکاف تم نے گھروں میں نہیں کرنا, مسجد میں کرنا ہے. صحیح. اور اس مناسبت سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا. اچھا, آپ اعتکاف کے لیے بیٹھے تھے, آپ نے دیکھا, آپ نے پوچھا یہ ہو جائے کس کا ہے, بتایا گیا یہ فلاں میں مومن کا, یہ فلاں میں مومن, یہ فلاں میں مومن. تو آپ نے کہا کہ ساری مسجد کو عورتوں نے گھیر لیا, ساری مسجد کو عورتوں نے گھیر لیا, اور میری جو ہے بیویاں یہاں پر موجود ہیں, تو میں اس سال اعتکاف نہیں کروں گا, اس کی میں قضا دوں گا. اچھا, قضا دیں گے ہمارے لیے تو جائز نہیں ہے, مطلب کہ ہم پر واجب نہیں ہے کہ ہم قضا دیں. صحیح ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تو ان کی تو بات الگ ہے, تو وہ انہوں نے اس سال اعتکاف نہیں کیا. اچھا, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنا ہوتا کہ عورتوں نے گھیر لیا, عورتیں بیٹھی ہیں, صحیح ہے, بتائیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ ہوتا کسی بھی چیز کا جو آج کل خدشات کی گئے ہیں جی جی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے منع کر دیتے کہ عورتوں گھر میں اعتکاف ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ پردہ کرنا ہے, پردہ واجب ہے, اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پردہ کرنا ہے, حکم جاری ہو گیا. کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا وہاں کی ماں کی پورے مساجد کہ مسجدوں میں اعتکاف کریں, عورتیں ہیں مرد ہیں مسجدوں میں اعتکاف کریں, اس میں کوئی میرے خیال میں کوئی دوسری بات رہے گی. اچھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ نہیں ملی تو کیا دوسرے صحابہ کرام وہ نہیں اعتکاف کرتے تھے؟ انہوں نے نہیں اعتکاف کیا پھر اس سال؟ اس سال اعتکاف کیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا, ایک بیوی ہے ان کے ساتھ, ایک بیوی ہو تو چلے ام المؤمنات جو بیٹھ رہیں گے, مگر کافی تعداد میں ام المؤمنات آ چکی تھی اس سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کی طرف مشہور ہو جاؤں گا, مائل ہو جاؤں گا, تو میں اس سال اعتکاف نہیں کروں گا, اگلے سال اعتکاف کروں گا. ٹھیک ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا اس سال. صحیح ہے. تو دوسرے قرآن حضرات ہیں جو دوسرے جو اسلامک اسکالرز ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں جو اعتکاف کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں کوئی جو ان کا بہت ایک اچھی حدیث جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بتانی چاہیے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, کیا وہ اعتکاف ہو سکتا ہے ان کا, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ اعتکاف تو ہوگا ہی نہیں. اچھا, یہ تو بالکل اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے, یہ تو بالکل اللہ تعالیٰ کا فرمان آ چکے وہاں تو آگے پورے مسجدوں میں اعتکاف کرنا ہے. اب دوسری بات اس میں رہے گی سامنے, صحیح ہے, کہ ہم پابند ہیں شریعت کی. صحیح ہے, جو شارع کہے گا ہم نے وہی بات ماننی ہے, جو اللہ نے کہہ دیا, جو رسول نے کہہ دیا, ہم نے وہی اس کی اطاعت کرنی ہے, وہی ماننا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, اور اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب رہی بات جو علماء کہتے ہیں کہ گھر پر بیٹھ سکتی ہیں, اب وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کیا تھا کہ عورتیں جو ہیں مسجدوں میں اعتکاف نہ بیٹھیں, گھر پر بیٹھیں, مسجدوں میں. حالانکہ یہ بات غلط ہے ان کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطعا نہیں منع کیا. ان کے بیٹے ہیں جو عبداللہ بن عمر, ان کے بیٹے سیدنا بلال, انہوں نے منع کیا تھا. انہوں نے کہا کہ عورتیں مسجد میں نہ آیا کریں. تو عبداللہ بن عمر ان کے بارے میں آتا ہے, محدثین بتاتے ہیں کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حدیث کے شدائی تھے, وہ تو دیوانے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے وہ ضرور کرتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی ایک سنت جو ہے اس پر عمل کرنے کے وہ دیوانے تھے, اور وہ ان کے تجسس تھا ان کے دل میں کہ میں اللہ کے رسول کی ہر ایک سنت پر عمل کروں. جب حضرت سیدنا بلال نے یہ کہا کہ عورتیں مسجد میں نہ آئیں,
تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے اپنے بیٹے سے بہت سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور بہت سختی والے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے. کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں تمہیں. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ مسجدوں میں آنے سے عورتوں کو منع نہ کرو. ٹھیک ہے. لا تمنعوا نساءکم، اپنی عورتوں کو منع نہ کرو عورتوں کو مسجد میں آنے سے. اور تم کہتے ہو کہ عورتیں مسجد میں نہ آئیں. اب یہ جو علماء کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ فتنے کا دور ہے اور یہاں پر ہر طرف فتنہ ہے تو مسجدوں میں فتنہ پھیلے. میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کیا کالجوں میں فتنہ نہیں، کیا یونیورسٹیوں میں فتنہ نہیں ہے صاحب؟ کیا باقی جو بازار ہیں ان میں فتنہ نہیں ہے؟ بالکل ایسے. وہاں پر کو ایجوکیشن سسٹم چلتا ہے، اس کو کوئی منع نہیں کرتا. وہاں پر فحاشی نہیں ہے. مسجد کا امام وہ فحش کام کرتا ہے، مسجد کا مؤذن وہ غلط کام کرتا ہے، مسجد کا خطیب وہ فحش کام کرتا ہے. ایسی بات نہیں. مسجدوں کے اندر تو امان، مسجدوں کے اندر تو امن ہے، مسجدوں کے اندر تو اللہ کا گہوارہ ہے، اس کے اندر آنا چاہیے. اس کے اندر آنے سے نہ عورتوں کو منع کیا جائے گا جی، نہ ہی مردوں کو منع کیا جائے گا، نہ ہی بچوں کو منع کیا جائے گا. بچے بھی آئیں، مرد بھی آئیں، عورتیں بھی آئیں. مگر اب جو صورتحال بن چکی ہے تو عورتوں کا علیحدہ سسٹم ہوتا ہے. جی عورتوں بالکل کا علیحدہ سسٹم ہوتا ہے. عورتیں علیحدہ جگہ پر اعتکاف بیٹھیں گی، ٹھیک ہے. مرد علیحدہ جگہ پر اعتکاف بیٹھیں گے. تو ان کے درمیان ایک پردہ ہے. جی پردہ وہ اس کا ضروری ہے، وہ خیال کیا جائے گا. ٹھیک ہے. مگر یہ کہہ دینا کہ عورتیں آئیں ہی نہ مسجد میں، یہ تو پھر میں سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے لا تمنعوا نساءکم، اپنی عورتوں کو منع نہ کرو، اس کی یہ خلاف ورزی، یہ سراسر خلاف ورزی ہے. اس میں یہ زیادہ نہیں کرنا چاہیے سختی. جی قاری شریف صاحب بہت شکریہ. میں اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے معزز دوست رضوان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک رمضان کے سلسلے کے حوالے سے، یہ رمضان کے بارے میں جو بہت ہی خوبصورت اشعار ہے وہ چند پنجابی کے وہ ضرور سنائیے گا. مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، بخشش دا آلہ رحمت دا آلہ خزینہ ہے یارو، لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا، لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا، سحری دا تحفہ لے کر ہے آیا، سحری دا تحفہ لے کر ہے آیا، روزے دا سب لئی روزے دا سب لئی پیغام لایا، لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا، مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، بخشش دا آلہ رحمت دا آلہ خزینہ ہے یارو، لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا، تراویح دا جس نے اہتمام کیتا، تراویح دا جس نے اہتمام کیتا، اللہ نے اس لئی ہے انعام کیتا، لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا، مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو، لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا، دعا کریے اے ہو مہینہ ای ہووے، دعا کریے اے ہو مہینہ ای ہووے، مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے، لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا، مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو، لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا، افطاری دے ویلے زم زم کھجوراں، افطاری دے ویلے زم زم کھجوراں، جنت چ ملسن سونیاں حوراں، لٹ لو بہاراں
رمضان آیا رمضان آیا مہمان رب دا مہینہ ہے یارو بخشش دا آلہ رحمت دا آلہ خزینہ ہے یارو لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، کیا ہی خوبصورت آواز میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی ایک منظر کشی کی جا رہی تھی۔ بہت شکریہ، یہ تھے ہمارے قاری رضوان صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں رمضان المبارک کی منظر کشی کر رہے تھے۔ اے ٹو زیڈ نیوز پوائنٹ کا یہ رمضان ٹرانسمیشن پروگرام انشاءاللہ ایسے ہی جاری و ساری رہے گا، اور مجھے امید ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم آپ کی بہت زیادہ جو ایک آگاہی کے طور پہ یہ جو پروگرام شروع کیا گیا ہے اس میں اسلامی آگاہی آپ تک ضرور پہنچائی جائے گی۔ اپنے میزبان اسامہ مرزا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔